बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन इकराम, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है और उन खबरों पे मुख्तसरन हम अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, रिटायर्ड हो गए 25 अक्टूबर 2024 को, जुमातुल मुबारक को, और अपने रिटायरमेंट के साथ ही वो बैरून मुल्क चले गए। सबसे पहले वो टर्की गए। टर्की में जो कुछ उनके साथ हुआ, कुछ जो वीडियोज़ आई वो आपने देखी, हमने देखी, सब ने देखी। टर्की के बाद उन्हें लंदन जाना था, कोई प्रोग्राम था उनका, और वो लंदन चले गए। लंदन में इससे कबल जो इतलात आती रही है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से आती रही है कि उनके साथ जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन करते हैं वो वीडियोस सामने आती रही, वो सारे मनाजर सामने आते रहे और यहाँ पे पाकिस्तान में लोग उसको देखते रहे। अब काजी फाइज ईसा जो वहाँ पे गए हैं, तो काजी फाइज ईसा के साथ भी उसी किस्म का सलूक किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे वो काजी फाइज ईसा साहब के रास्ते में खड़े थे जहाँ से उन्होंने गुजरना था, और फिर वो मनाजर देखे गए जो कि ना देखे जाते तो बेहतर था। ये बात एक तरफ रखते कि काजी फाइज ईसा साहब का टेन्योर जो है वो किस तरह का था, उन्होंने क्या फैसले किए, उन्होंने किस किस्म के फैसले किए, उन्हें कौन से फैसले करने चाहिए थे। लेकिन ये जो बैरून मुल्क हो रहा है, हुकूमत एक अरसे से यहाँ इस मामले पे खामोश थी। इससे पहले एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था मस्जिद नबवी में, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ था। सरकारी वफ़द वहाँ पे उम्रे के लिए मौजूद था। वहाँ लोगों ने एहतजाज किया, वो नारेबाजी की, नाजेबा अल्फाज कहे। तो जो सऊदी हुकूमत है उसने फिर एक्शन लिया था और जो ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई भी की थी। लेकिन ये जो यूरोप है ख़ास तौर पे और जो बरतानिया है, यहाँ मामला ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ की हुकूमत जो है वो आज़ादी इजहार की आड़ पे मैं तो कहूँगा कि वो खामोश रहती है। लेकिन अब यहाँ पे वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन हुई है, एक्शन में आई है। किस तरह से वो इलेक्शन आई है मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी होने वाला एक अहम बयान है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला जो किया है वो शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है जी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोटेक्शन के लिए काजी फाइज ईसा साहब के साथ है ये। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और आगे चल के वो कहते हैं कि नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन यानी वो लोग जो कि इस हमले में मुलव्वस थे उनकी शनाख्त का जो है फौरी तौर पे हुक्म दे दिया गया है। आगे चल के मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाएगी, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमलावरों के शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए शायद आवाज़ में भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो। तो मैं आपको जी आगाह कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जिन्होंने हमला किया है इनकी शहरियत मनसूख करके फौरी कार्रवाई की जाएगी। सख्त इक़दाम लेने का अदिया दे दिया है वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। और उन्होंने कहा कि शरीयत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कार पर हमला हुआ है, हम इस वाक़या पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई, इस मामले की भी तहकीकात वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वो की जाएगी। तो ये जी अपनी नोयत का पहला, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ना वाक़या है और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई पहली दफ़ा ये कहा गया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हुकूमत
جو سٹرن ایکشن ہے وہ پہلی دفعہ لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب میں اس قسم کا معاملہ ہوا تھا تو سعودی حکومت جو ہے اس نے اپنے طور پہ اقدامات کیے تھے، لیکن لندن میں خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، ایون فیلڈ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اکثر و بیشتر اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب چونکہ جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا لندن میں، برطانیہ میں، وہ اس میں انوالو ہوا ہے، ان کی گاڑی انوالو ہوئی ہے، ان کا سٹاف انوالو ہوا ہے، تو وزارت داخلہ کا یہ ماننا ہے کہ ان پہ اٹیک کیا گیا ہے شرپسندوں کی طرف سے بقول وزیر داخلہ، تو اس کو خاموشی سے برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی ہے، تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اپنے اس کام سے باز آ جائیں گے؟ ایک تجویز یہ ہے کہ حکومت کو کوئی سخت ایکشن لینے کی بجائے کوئی بات چیت کے ذریعے حل نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی، دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، ہائی کمیشن ہے، اور وہ جو سفارت خانے ہیں اور ہائی کمیشن ہیں وہ اس قسم کے پروٹیسٹ لیڈ کرنے والوں کو بلا سکتے ہیں، جسٹ آن اے کپ آف ٹی بلا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اس معاملے کو کسی بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ٹھیک ہے، ان کی پولیٹیکل ایک ایفیلیشن ہوگی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تھوڑی یا زیادہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کی جو ایفیلیشن ہے وہ موجود ہے، اور پھر ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز بھجوائیں، تو ایک طرف تو ہم اوورسیز پاکستانی سے ریمیٹنسز کی توقع کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم ان کے شناختی کارڈ منسوخ کر رہے ہیں، ہم ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ منسوخ کر رہے ہیں، تو اس سے شاید مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے تو برسر اقتدار نہیں رہنا۔ آج اگر یہ انتہائی اقدام کر دیا گیا، شناختی کارڈ بلاکس کرنے والا اور پاسپورٹ منسوخ کرنے والا، تو کل کو کوئی حکومت اور آئے گی، دوسری کوئی حکومت آ سکتی ہے، وہ اس فیصلے کو انڈو کر سکتی ہے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے جی کہ حکومت چونکہ گیونگ اینڈ پہ ہے، اور حکومت اور ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، حکومت کو بات چیت کا راستہ اپنا کر دیکھ لینا چاہیے، اس سے بہتر نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی 9 مئی کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کے خلاف، جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جن کے خلاف کیسز تھے، آج انہیں شناخت پریڈ کے بعد ضمانت کے لیے ان کا کیس لگا ہوا تھا، تو 500 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں، اور یہ ضمانت منظور کی ہے جی ایک ایسے جج نے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے۔ ان جج کا نام ہے ابو الحسنات ذوالقرنین۔ انہوں نے آج ضمانتیں منظور کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے چاہے وہ بشرا بی بی ہو، چاہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ ہو، عظمیٰ خان صاحبہ ہو، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو دیگر پولیٹیکل پریزنرز ہیں، جو قیدی ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان میں عمران خان صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ رہائی کا جو سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رہائی عمران خان صاحب تک کب پہنچتی ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ ایک اچھی خبر ہے۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی وہاں پہ کی ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھی خبر ہے، اچھی خبر پاکستانیوں کو کافی دیر کے بعد ملتی ہے،
اور یہ اچھی خبر ہے جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہے، اور اس میں کہا گیا کہ اس پریس کانفرنس کے مطابق سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم بڑھانے کا فیصلہ ہے۔ موجودہ ماحول میں یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پریس کانفرنس میں سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے ایم او یوز کی تعداد 27 سے بڑھ کر اب 34 ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ حالیہ دورہ کے دوران سرمایہ کاری کا حجم 2.2 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.8 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر سرمایہ کاری کے حجم میں $600 ملین کا اضافہ ہوا ہے، اور دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے ایم او یوز پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ایک پروپیگنڈا آپ کو پتہ کیا جاتا ہے کہ ایم او یوز تو ہو جاتے ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، تو سعودی وزیر سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایم او یوز یعنی کہ سمجھوتے کی یادداشتوں پر جو دستخط ہوئے تھے اب ان پہ عمل درآمد بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 ایم او یوز پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کی میزبانی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور خالد بن عبدالعزیز الفالح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بڑی مفید رہی۔ سعودی عرب لاکھوں پاکستانیوں کے لیے دوسرا گھر ہے۔ اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا جانا سعودی عرب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب میں اپنے روزگار کے حوالے سے موجود ہے، اور یہی بات انہوں نے سعودی وزیر سرمایہ کاری نے بھی کی کہ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں، اور لاکھوں پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب جو ہے وہ دوسرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں بہترین مہمان نوازی پر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، یعنی وہ پاکستان جب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں جدید ہاسپٹل کمپلیکس تعمیر کرے گا۔ فیوچر انویسٹمنٹ اور انیشیٹو سعودی ولی عہد کا جو ویژن منصوبہ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا بڑا ضروری تھا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مزید جو اچھی خبریں ہیں وہ آئیں گی، اور پاکستان کی وہ معیشت جو کہ مشکلات میں پھنسی ہوئی تھی، گھری ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ بحالی کے سفر پہ وہ روانہ ہونے جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلٹ ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔